الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. یہ تھے آخر پروگرام صاحب نظامی خیرت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اب میں درخواست کرتا ہوں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائی ہے جناب اشرف بیان کی ممبئی. حضور کی ہوئی جیسے ہی جلوہ فرمائی. حضور کی ہوئی جیسے ہی جلوہ فرمائی. زمین ہو کہ فلک ہر جگہ بہار آئی. زمین ہو کہ فلک ہر جگہ بہار آئی. اور کہاں مدینہ کہاں وہ نگاہ بطرہائی. زمین پہ زمین کعبے کے کعبہ کو سازگار آئی. زمین ہو کہ فلک ہر جگہ
जहाँ दिलों में तड़प जमाले यार से है सबकी इज्जत अफजाई जमाले यार से है सबकी इज्जत अफजाई दरे हबीब से आया हूँ जिंदगी लेकर दरे हबीब से आया हूँ जिंदगी लेकर जो दिल की चोट पुरानी थी वो आई हुजूर की मक्तब में पढ़ रहा हूँ कि खुदा का बंदा है बोले लगा गुमा कामिल खुदा का बंदे पे होने लगा गुमा कामिल खुदा का बंदा पे होने लगा गुमा कामिल कुछ ऐसी शान से ली अब्दियत में अंगड़ाई कुछ ऐसी शान से ली अब्दियत में अंगड़ाई हुजूर की हुई जैसे ही जलवा फरमाई जमीन हो के फलक हर जगह सदर आले वफात मुंसिफ मुकर्रम मकाना निगार उलमाए ज़ीशान मशाइख़ इकराम खुलफाए सिलसिले आलिया क़ादिरिया व वस्तान दामन हज़रत कदीर रहमतुल्लाह अलैह जमी मुरीदीन मुतक़द्दीम व हाज़िरीन सेमिनार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जद्दी सय्यदी सनदी मौलाई आख़िरी खुदाई पैदल शरीयत व तरीक़त ताजदार मारिफत व हक़ीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद बादशाह कादिर चिश्ती यमनी कदीर मोहल्ला मंतज़र हज़रत शरीफ के 44वें उर्स सराफ़ा कुद्स के रुमूर और काफ़िल मौके पर आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम और इस्तक़बाल करते हुए बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ और आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त का बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाएँ कि गैर यकीनी हालात और नामुवाफ़िक़ मौसम के बावजूद इतने मरहलों से गुजर कर आप अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान खास हासिल करने के लिए आसान नतीजे तशरीफ़ लाए हैं। इसको अल्लाह पाक के करम और मौला ताला के फज़ल के सिवा क्या कहा जा सकता है कि ऐसे हालात में भी हज़रत कदीर अलैहिस्सलाम का 44वां उर्स पाक अपनी खुसूसियात और तसल्सल की एक तारीफ बना रहा है। हकीकत यह है कि ये सब तुम्हारा करम आका के बाद अब तक बनी हुई है। आस्ताना कदीरी में उनसे शरीफ के मौके पर सेमिनार को शुरू करने का वाहिद मसलक अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद का इस्तेहकाम है। नज़रियात की मजबूती और मशरफ़ औलिया अल्लाह की सच्चाई और हक़ानियत को कुरान हकीम सुन्नत नबी करीम अक़वाल सहाबा इकराम आला आमाल अहले बैत इल्ज़ाम और अइम्मा इकराम के दलाइल से वाज़ेह करना है ताकि हमारे अमाल में यकीन का नूर और कबूलियत की रूह पैदा हो जाए। इसी मकसद के पेश नज़र हर साल हिंदुस्तान की इल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियतों और नामवर दानिशवरों को ज़रूरत ज़माना के लिहाज से एक मौजू और मुंतखब उन्वान पर मकाला तहरीर करके अपनी ज़बानी पेश करने की दावत अदब व एहतराम दी जाती है, जिसको वो कबूल फरमाकर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मालूमात में काबिल सदर इजाफ़ा करवाते हैं। इस्लाह अक़ीदा व इस्लाह अमल का ये एक बेहतरीन मौका होता है जिसके लिए हमें इन मुफ़क्किरीन उलमाए दीन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इल्मी सेमिनार में मुल्क की जिन कदावर
اور مشہور ہستیوں کو دعوت دی گئی ہے، ان میں مفسر قرآن، ادیب اصل حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف نقشبندی قادری مجددی صاحب، صدر شعبہ عربیہ عثمانیہ یونیورسٹی، وہ ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ سابق ہیں۔ عربی زبان و ادب میں آپ کی مہارت کو ہرین ماہرین نے تسلیم کیا ہے۔ صاحب تصانیف ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں آپ شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسری اہم شخصیت مورخ اسلام، مصنف و مترجم ڈاکٹر حافظ بشیر الحق لطیفی قادری اشرفی صاحب، شیخ التفسیر مدرسے لطیفیہ بیلور شریف ہیں۔ تدریسی، تحقیقی، دعوتی اور روحانی سرگرمیوں میں شبانہ روز مصروف رہتے ہیں۔ آفتاب بیلور سے آپ کو نعمت خلافت بھی حاصل ہے۔ ہر دو حضرات اہل سنت کا سرمایہ ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت و کرامت رکھیں۔ صحت کا مسئلہ پاکی و صافی سے جڑا ہوا ہے اور اسلام میں پاکی آدھا ایمان ہے۔ موجودہ حالات میں ظاہری و باطنی حدوں کی صفائی کے ساتھ فرائض و سنتوں اور واجبات کی سختی سے پابندی کریں۔ صوفیہ کرام کی یہی تعلیم ہے اور خانقاہوں کا پہلا اور آخری مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پہچان سے مالا مال فرمائیں۔ آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ سید شاہد قادری یمنی سلمہ سے کوئی استقبالیہ سماعت فرما رہے تھے۔ بغیر کسی تاخیر کے مقالات کا سلسلہ شروع ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے آج کے پہلے مقالہ نگار بزرگان انگریزی میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب فرقم رضیر چشتی القادری جو بنگلور سے تشریف لائے ہیں، ان کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ بزرگان انگریزی سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ The need for spiritual schools, their importance and utility. My humble thanks to Hazrat Sayyid Abdullah Khatami Chishti, MD Balla Nawazi Purabhati Sahib, for giving me this opportunity on the 44th Guru Kolkata Sharif. Today my presentation is about the necessity of Sufi schools, their importance and utility. My greetings to all present here for the seminar on Sufism. We humans want to understand the why and how of everything except our very own self. God has given autonomous status only to humans amongst all in existence, provided one follows the path set by the religion for all purpose, be it worldly or spiritual. To lead a peaceful life, one has to pursue knowledge and seek wisdom of the law, which is the Shariat, the path, Tariqa and truth, Haqiqa. Here I am making a reference to a commentary from the Masnavi of Rumi. The rock is like a lamp showing you the way. Without a lamp, there is no going forward. When you join the way, you progress along the way in the path. And when you reach your journey's end, that is the truth. The law is knowledge, the path is actions, and the truth is attainment to God. I would like to highlight that the first word that descended upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Iqra, which means read. This signifies the importance of education in Islam. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, to seek knowledge is obligatory on every Muslim. He said, seek knowledge even unto China. With the passage of time, man has strayed away from the truth, and this is where the Sufis have played a major role by establishing khanqahs or Sufi schools. For centuries, Sufi chain of schools has
been imparting knowledge to the masses regarding every aspect of life, be it social, political, religious, and educational. Hazrat Data Ali Ajmeri, in his book The Kashf al-Mahjoob on the affirmation of knowledge, stated knowledge is of two kinds, divine and human. The latter is worthless in comparison to the former because God's knowledge is an attribute of Himself, subsisting in Him, whose attributes are infinite, whereas our knowledge is an attribute of ourselves, subsisting in us, whose attributes are finite. Knowledge has been defined as comprehension and investigation of the object known, but the best definition of this is a quality whereby ignorant are made wise. Knowledge is that by which he knows all things existent and non-existent. He does not share it with man. It is not capable of division nor separable from himself. The proof of it lies in the nature of his actions, since action demands knowledge in the agent as an essential condition. The divine knowledge penetrates what is hidden and comprehends what is manifest. It befits the seeker to contemplate God in every act, knowing that God sees him and all that he does. The object of human knowledge should be to know God. The quality whereby the ignorant are made wise is knowledge. Who are the ignorant? The ignorant are those who are obsessed with the wonders of creation and not the Creator. Today's man is well equipped with all worldly information as well as religious law, but is always in doubt. Out of a confused state of mind and help him to concentrate on the Creator rather than getting lost in creation. In addition, a Sufi master will teach him to reach the Creator through creation. Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, in his book The Revelations of the Unseen, states, three things are necessary for a believer in all conditions of life. He should keep the commandments of Allah, he should abstain from the forbidden things, and he should be pleased with the verdict of wisdom. Thus, the least is expected of a believer is that he should not be without these three things. So it is meant that he should make up his mind for this talk and talk to himself about this and keep his organs engaged in this. In his other discourse on purification of mind, that is Zilal Khatib, it has been stated that the mediator is essential. Ask your Lord for a physician who can treat the diseases of heart, a healer who can heal you, a guide who can guide you and take you by the hand. Be near to those he has brought him near to him. His elite, the ushers of his nearness, the keepers of his doors. You have agreed to serving your lower selves and pursuing your passions and natural inclinations. You work hard to satisfy and satisfy your lower selves in this world, although this is something that you will never achieve. You keep to this state hour after hour, month after month, and year after year, until you find that death has suddenly come to you and you cannot release yourselves from his grip. The Prophet ﷺ has said, in every specialized craft, seek the help of the experts. Worshipping is a craft, and its experts are those whose deeds are righteous, those who are knowledgeable of the law and have put it into practice. Those who are forbidden farewell to their lower selves, their positions, their sons, and every other than their Lord. On the feet of their hearts and innermost beings, their bodies are in populated places in the midst of creatures, compassion, but their hearts are in the wilderness and deserts. They keep to this until their hearts grow and wings strengthen and fly to heaven. Their spiritual aspiration has descended and therefore their hearts flew up and reached the true one, that is Allah. Thus they became among those of whom Allah said, and they are in our sight of the righteous elect. This tells us how important the guidance of a master is, and hence the need of Sufi schools or khanqahs prevails. It informs us that without the guidance of a master, it is not possible to gain knowledge, wisdom, and experience a positive way of life. Hazrat Khaja Muinuddin Chishti in his last discourse speaks about what one's way of life should be. He says, love all and hate none. Mere talk of peace is of no use. Mere talk of God and religion will not take you far.
bring out all the hidden powers of your being and reveal the full magnificence of your immortal self. Be overflowing with peace and joy and scatter them wherever you are and everywhere you go. Be a blazing fire of truth. Be a beauteous blossom of love and be a soothing balm of peace. With your spiritual light, dispel the darkness of ignorance, dissolve the clouds of discord and war, spread goodwill, peace and harmony among people. If this is followed by all, it will be a good to humanity. Sufism is the need of the hour. In the past century, we have witnessed a great change in human society. The world has seen tremendous development in science and innovations and electronic gadgets, alongside the change in educational, political and cultural system. This in turn has brought a change in human character and behavior. Certain religious scholars are promoting ideologies that do not go beyond the literal meaning, resulting in an increase in the radicalization of religion. This has brought a great disorder for humanity, both in worldly and spiritual affairs. In times like this, a Khanqa was established by Hazrat Sayyid Muhammad Basha Khalki Chishti Amli Khadir in Halkata Sharif Wadi Junction, Gurgaon district, which is known as Astana Khadiri today. He tirelessly spent his entire life spreading Sufism across India. His noble works are being carried out through generations by his successors across the world today. For the benefits of the seekers of truth, he authored a book, Gulzar-e-Khadir. Here I am presenting to you a passage from this book, Risala-e-Manarafa. Risala-e-Manarafa, which means message from the one who knows, states that lovers of truth, confident speakers, people of vision and spectators should know that this servant of Sheikh Hazrat Maulana Murshidana Sheikh Karimullah Shah Khaldi Chishti says that whatever secrets I have attained will present as it is. Forefather Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, whatever he earned on the night of ascension, that is Miraj, I splurge on the lovers and seekers. The wise will be happy and the innocent will comment. For me, both are favorites. This is that knowledge which is the first and the last, exoteric and esoteric. Only exists. First be sure of your entity, then it is divinity, only divinity. People who know this up to the point meticulously understand that it is obligatory to have knowledge. Alif Lam Mim, that's a book. There is no doubt about it. A guidance for the pious. It's a thought with disjoint letters. Allah knows the meaning of it. It's compulsory to know the book. Everyone is familiar with the noble Quran. The mother of the Quran is a recital of existence which has come from the gracious God to recognize it is mandatory by God. Until you do not get pleasure from the book, nothing will be achievable for you. Hazrat Ali Karamallah Wajhu has told, this means he who knows himself knows his God. Here it shows that one has to first know himself in order to reach God. It is only then he will realize, as per Ibn Arabi's quote, it is he who is revealed in every face, sought in every sign, gazed upon by every eye, worshipped in every object of worship, and pursued in the unseen and the visible. Not a single one of his creatures can fail to find him in his primordial and original nature. अभी आप मुकरमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين وبعد
قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. قابل صدر احترام صاحب سجادہ سیدی مرشدی و مولائی احمد شاہ خواجہ بہاؤالدین صاحب قبلہ، وہ استاذی مولانا محمد فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ، حضرت علامہ بشیر الحق قریشی صاحب قبلہ العالی، دیگر مشائخ نظام، علماء کرام، محاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، میں ایک ترجمان کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ مقالہ مفسر قرآن ادیب العصر حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ داماد برکاتہ العالیہ نے اپنے قلم مبارک سے رقم دراز کیا ہے، جو سابقہ صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ و ڈین فیکلٹی آف آرٹس جامعہ عثمانیہ و سابقہ ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد ہیں، وہ ناسازی مزاج کی وجہ سے اعتذار پیش کیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد صحت عطا فرمائے۔ تو حاضرین کرام، آج کا یہ مقالہ روحانی سلاسل کی ضرورت، اہمیت و افادیت، اس کو ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے جس آیت طیبہ کو نقل فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اپنے رب کے سامنے جھکے رہے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا انتخاب انہوں نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد دین متین کے 3 اساسی ستون ایمان، اسلام اور احسان، اس کو انہوں نے لکھا ہے۔ ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل ہے، جبکہ احسان ایمان اور اسلام کی روح و جان ہے، اور روحانی سلاسل کسی کی نشان منزل ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد انہوں نے ایمان کے 6 ارکان شمار فرمائے۔ ایک تو اللہ پر ایمان لانا، جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے۔ اس کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ کچھ فرقے خصوصاً یہود اس کے خلاف ہے۔ بعد اس سے ملائکہ کا ذکر، ملائکہ پر ایمان لانا، وہ نوری مخلوق ہے، وہ نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن براہیمہ اس کے خلاف۔ نیز مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا شفیع سمجھتے تھے، اسی لیے اس کو بھی انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ اور اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا کہ سب کتابیں اور صحیفے منزل من اللہ تعالی ہیں۔ ایمان تو سب کتابوں پر لازم ہے، لیکن عمل صرف قرآن مجید، کیونکہ یہود و نصارہ اس کے خلاف۔ حاضرین محترم، اس کے بعد چوتھی بات اور چوتھا جو رکن انہوں نے لکھا ہے، رسولوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے معصوم اور برگزیدہ بندے ہیں، اور کسی ایک کا انکار تمام کا انکار ہے۔ اور پھر یہ کہ تمام انبیاء و رسول میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف الخلائق ماننا، لیکن
حشویہ اور اسحاقیہ غیریہ اس کے خلاف ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد پانچواں جو رکن ہے اچھی بری تقدیر من اللہ جاننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا خالق ہے اور بندے ان میں اپنے اختیار سے کسب کرتے ہیں، اور یہی اختیار کو امانت الہی سمجھا جاتا ہے، لیکن قدریہ اس کے منکر ہیں۔ اور چھٹواں جو رکن بیان فرمایا اس کو آخرت پر محمول کیا ہے، جس میں آخرت بھی ہے اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا بھی شامل ہے۔ یقیناً اور یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم ہے، لیکن فرقہ تبعیہ اور اخنسیہ اور دوسرے فرقے اس کے منکر ہیں۔ تو حضرت محترم، اب آپ نے یہ 6 ارکان ایمان کو سماعت فرما لیا، اس کے بعد اسلام کی باری ہے۔ اسلام کے انہوں نے 5 ارکان خمسہ، اسلام کے ارکان خمسہ حسب ذیل نقل فرمائے ہیں۔ اس بات پر شہادت نہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، لیکن یہود و نصارہ اس کے خلاف۔ نمبر 2، نماز کو اس کے آداب، اوقات، التزام اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا، لیکن فرقہ تاریکیہ اور فکریہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ حاضر محترم، تیسرا جو رکن ہے اسلام کا، صاحب استطاعت پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لیکن تنزیہ اس کے خلاف۔ نمبر 4، روزہ رکھنا سال میں 1 مرتبہ، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا، لیکن تاریکیہ اس کے خلاف۔ اور 5واں جو رکن ہے، زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ حج بیت اللہ کا قصد کرنا فرض ہے، لیکن تاریکیہ وغیرہ اس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ احسان، یہ تینوں اگر آپ غور کریں گے تو یہ حدیث جبرائیل کا خلاصہ ہے۔ احسان کے 2 ارکان انہوں نے شمار فرمایا۔ احسان کا پہلا رکن یہ کہ بندہ ایسی عبادت کرے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی عابد معبود کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 رکن ہیں، یاد رکھیں۔ اس کے حوالے کے ساتھ انہوں نے یہ بات کو بڑی تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے جو بھی عبادت اس احسان کے ساتھ کریں گے اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، وہ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جو متفق علیہ حدیث ہے، جو زجاجہ میں ہے، کتاب ایمان جلد اول میں اس کا ذکر ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکی بھی کرے گا اس کا ثواب 10 گنا سے 100 گنا تک لکھا جائے گا، اور کوئی برائی کر بیٹھے تو اس کا 1 ہی گنا لکھا جائے گا، یہاں تک کہ رب سے ملے۔ یہ تو قانون ہے، فضل الہی اس کے علاوہ ہے۔ اب اس کے بعد اصل اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں، روحانی سلاسل اور تعلیمی احسان۔ حاضرین محترم، احسانی عبادت کے لیے بندہ خدا کو کسی نہ کسی شیخ طریقت کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہر زمانے میں محسوس کی گئی۔ عہد نبوت میں علی صاحبہ الصلاۃ والسلام تو عہد پرنور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے صحابہ ضربوں سے تارے بن گئے، جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھیں۔ فیضان نبوت سے ان کے ہاتھوں میں خرچ وہ کسرا کی حکومتیں آ گئیں، اور 100 سال کے اندر اندر اسلامی حکومت کا دائرہ عرب سے نکل کر افریقہ اور یورپ تک پہنچ گیا۔ الغرض، روحانی سلاسل کا آغاز و ارتقاء یہی سے شروع ہوا، اور وہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفدا پروفیسر محمد عبدالستار خان قدس اللہ سرہ العزیز کی اپنی کتاب مصطفیٰ تذکرہ محدث نقل میں روحانی سلاسل کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ان کا یہ اقتباس تاریخ شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت کا دور آ گیا، فتوحات تو بہت ہوئی، اسلام کا پرچم شرق سے غرب میں لہرانے لگا، لیکن رفتہ رفتہ روح جہاد ختم ہونے لگی اور اقتدار کی ہوس بڑھ گئی۔ خدا کے پاس نیک بندوں سے یہ صورت نہ دیکھی گئی۔ ان حضرات نے ملوکیت سے قطع تعلق کر دیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ ان صلح
جو صالح طبیعت بزرگوں کے سامنے 3 راستے تھے. ایک، بادشاہ اور حکام کی کھلا مخالفت کریں. 2، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. 3، ترک تعلق کر کے خود اپنا نمونہ عوام کے سامنے پیش کریں اور اس طرح احکام خداوندی اور ارشادات نبوی پر عمل کر کے دوسروں کو عمل کی ترغیب دیں. اس زبان میں شیر انہوں نے نقل فرمایا ہے، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر مظہر خدا بنا، پے کرے عمل بن کر مظہر خدا بن جا. تذکرہ محدث رتن صفحہ 105 5واں ایڈیشن. اسی طرح وہ آگے نقل فرماتے ہیں، خانقاہ نشینوں کا مقصد عبادت خالق خدمت مخلوق تھا. اس مقصد کے لیے وہ اپنی زندگیاں قربان کر دی. بندوں کی ابتر حالت اور اسلام کی گرتی ہوئی بنیادوں کو حضرت غوث اعظم سمدانی محبوب سبحانی اپنی روحانیت سے مستحکم کیا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب مبارک محی الدین مشہور ہوا. تاتاریوں کے ظلم و ستم کے سامنے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سینہ سپر. نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان میں توحید کی شمع جلائی. اکبر کے دین الہی کے سیلاب کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے روکا. قطب دکن حضرت گنگا نواز رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے سارا دکن دینی ماحول میں تبدیل ہو گیا اور آج بھی حضرت کا پیغام جاری ہے. اس طرح روحانی سلاسل نے ہر دور میں اپنے اپنے علاقوں میں دین متین کی آبیاری کی اور ان کے دلوں میں توحید اور رسالت کی شمع جلائی. اور اس کے بعد لکھتے ہیں، روحانی سلاسل میں شیخ طریقت کا مقام اور مرتبہ. جہاد اکبر کے لیے ایک کمانڈر کی ضرورت ہے، تو جہاد اکبر کے لیے اشد ضروری ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد اکبر. اس حدیث شریف میں جہاد اکبر سے جہاد مع النفس مراد ہے. تخلیق انسانی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے اسی بات کو لے کر ارشاد فرماتے ہیں، جو معارف العوارف باب ذکر فتوح الاربعینیہ صفحہ نمبر 352 جلد 2 میں عبارت مذکورہ میں حضرت بندہ نواز قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ لوگ 80 سال تک نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. بعض تو 100 سال تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کو نہ نماز کی تجلی ملتی ہے نہ تلاوت کی حلاوت ملتی ہے. اور بعض لوگ تو رات و دن میں 2 ختم قرآن کرتے ہیں، لیکن ان پر قرآن کھلتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو شرائط کے ساتھ نہیں پڑھا گیا اور نہ تلاوت کو اس کے آداب کے ساتھ. شرائط نماز حضور قلب و شرائط تلاوت مراقبہ تلاوت ہے. حضور قلب اور مراقبہ تلاوت قرآن کی شیخ کی تلقین اور توجہ سے ہونی چاہیے. معارف العوارف میں ایک جگہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلوک میں پہلے مجاہدے، پھر مراقبے اور آخر میں مشاہدے. المختصر شیخ کامل کی صحبت سے سادہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. اسی کو اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. شریعت طریقت کے درمیان خلیج کو بانٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے. حاضر محترم حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب عصر حاضر میں احیاء تصوف کا کام کن اصولوں کے تحت ممکن ہے، اس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ مدارس کو چاہیے کہ اپنے نصاب میں تصوف کی کتابیں بھی شامل کریں، ساتھ ہی طلباء کی عملی تربیت کا اہتمام بھی کریں، اور خانقاہوں کو چاہیے کہ مکمل طور پر اپنی اصلاح کریں، خود علم شریعت سے آراستہ ہوں اور وابستگان کو علم شریعت دیں. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الشریعت سر الاسرار لا يطلع عليها الا الاجلاء من الاحرار. معارف العوارف صفحہ نمبر 328 جلد اول. شریعت کی سر الاسرار ہے اور یہ راز صرف اجلہ صوفیہ پر ہی منکشف ہوتا ہے. حاضر محترم،
یہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کے حوالے سے اقتباسات کے ساتھ ساتھ آخر میں خلاصہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف احسان کے بارے میں فرماتے ہیں علمنا مستخرج عن الاشارات الحديث ورموز كتاب الله ما من حال ومقام يشير اليه الصوفيه الا هو في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران المنزل ولكن بعضها المنطوق وبعضها المنقوص. ہمارا علم قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور خلاصہ قول روحانی سلاسل اور مصاحبت شیخ کامل. اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ چند جملے ہم نے لکھے ہیں اور یہ آخری باتیں ہیں. روحانی بالغی کا ذریعہ، روحانی سلاسل اور مصاحبت شیخ کامل روحانی بالغی کا ذریعہ، ایمان کی پختگی و اسلامی کام پر سختی سے عمل کرنے کا حل ہے، توبہ و اطاعت بجا لانے کا سبب ہے، پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ احتضار معصیت کا پرعزم عہد ہے، کسی مرد صالح کو گواہ بنا کر ارتکاب کبائر و صغائر سے مکمل اجتناب کا عہد ہے. وابتغوا الیہ الوسیلۃ کی عملی قبولیت کا آئینہ ہے. کونوا مع الصادقین کی فعلی تعبیر ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر جدید، ارادہ صحابہ کرام کی پیروی ہے، بزرگان سلف و قلب کو اپنا رہنما بنانا ہے. یہ عین اتباع شریعت ہے، نہ کہ بدعت و ضلالت، اور اللہ والوں کے ذریعے تقرب الہی پانے کی راہ ہے. حاضر محترم، یہ مقالے کو انہوں نے استخراج کیا ہے قرآن کریم سے اور احادیث کی کتاب زجاجۃ المصابیح حصہ اول السیدنا حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی قادری محدث دکن قدس سرہ تذکرہ محدث دکن اس پروفیسر محمد عبدالستار خان خلیفہ حضرت محدث دکن قدس اللہ سرہما، معارف العوارف حصہ اول و دوم مطبوع دائرۃ المعارف شیخ حضرت خواجہ بندہ نواز قدس سرہ تحقیق محمد مصطفیٰ شریف. الرسالہ السنیہ لمعرفۃ المذاہب النبویہ الخلیل اللہ بن یوسف تحقیق محمد مصطفیٰ شریف. اور چھٹویں کتاب الاحسان کتابی سلسلہ ہے. تیسری شاعر کا شاہ صوفی اکیڈمی الہ آباد ہے. عالم محترم، یہاں مقالہ ختم ہوتا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اس مفسر قرآن مجید العصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد صحتیابی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مولانا حافظ بخاری جعفر محی الدین نقشبندی قادری مولوی کامل جامعہ، جو روحانی سلاسل، اس کی ضرورت، اہمیت اور افادت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے. اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مہمان تمل ناڈو سے تشریف لائے ہیں، مولانا حافظ بخاری پروفیسر ڈاکٹر بشیر الحق لطیفی قریشی، شیخ التفسیر دارالعلوم لطیفیہ بیلور، جن کا عنوان ہے وہی الہام الخا قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں تو اپنا مقالہ پڑھنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لرب الجلالہ والنعمة لصاحب الرسالة. فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين وسیلت مآب سجادہ نشین دامات برکاتہم ڈائس پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و مشایخین اعظام حاضرین جو اس سلسلے سے وابستہ حضرات ہیں یا اور سلاسل سے وابستہ حضرات ہیں بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر عزیز دوستو صاحب آج یہ دن میرے لیے بہت ہی مسرت کا دن ہے کہ مجھے ایک ایسے تاریخ ساز مقام پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی جس کا جائزہ لینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ مقام انشاءاللہ المستعان حضرت جامی کے اس شعر کی تفسیر بن جائے خوشا مسجد و مکتب و خانقاہ خوشا مسجد و مکتب و خانقاہ کے دروے بود خیل و خال محمد یہ شعر اسلام کامل کی ترجمانی کرتا ہے خانقاہ دینی مدارس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تاریخ کے طویل دور میں یہ دونوں مراکز ایک دوسرے سے جڑے رہے آپ تمام اولیاء کرام صوفیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی علوم شریعت کی تکمیل کے بعد علوم باطنی کی طرف لوگ مائل ہوتے رہے اس طریقے سے کامل طریقے سے ایمان اور اسلام اور دعوت و تبلیغ کا کام مکمل طریقے سے انجام پاتا رہا مدارس اور خانقاہوں کے درمیان رابطہ کمزور ہوا تو اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے حضرت امام مالک کی ایک چھوٹی سی بات جو موجودہ وقت کے لیے آج کے اس اہم اجلاس کے لیے ایک پیغام کے طور پر پیش کرتے ہوئے میں اپنے مقالے کے چند حصے آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا ویسے تو مقالہ چھپ چکا ہے کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیز سامنے آ ہی جائے گی پھر مزید تفصیلات سنانے سے تحصیل حاصل کی بات ہو جائے گی حضرت امام مالک نے کہا من تفقہ ولم تصوف جس نے علم فقہ حاصل کیا اور علم تصوف سے بیگانہ رہا گویا وہ فاسق ہو گیا ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق جس نے صرف علم تصوف کو سیکھا علم فقہ کو حاصل نہیں کیا تو گویا وہ زندیق ہو گیا ومن جمع بینہما فقد تحقق جس نے فقہ اور تصوف شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کیا وہی کامل مکمل ہو گیا تو محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اور خانقاہوں کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی اسے ختم کر دینا چاہیے ایک دوسرے سے استفادہ اور افادے کا معاملہ ہونا چاہیے اسی سے دین و ایمان کامل ہوتا ہے میں صاحب سجادہ کو اس حیث سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ
جو اپنی جمع سالی میں اتنا حسین چمن انہوں نے لگا دیا ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہاں تو خانقاہ بھی بن چکی ہے، مسجد بھی بن چکی ہے اور ایک مکتب بھی قائم ہو چکا ہے۔ آج بظاہر ایک مکتب معلوم ہو رہا ہے، کیا جب کہ اس سلسلے کے بزرگوں کی توجہات باطنی، تصرفات روحانی فیوز کی وجہ سے یہ مکتب جامع نظامیہ ثانیہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ یہاں ایسا ہی چمن وجود میں آ جائے جس کی تمنا ہم سب کو ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے وحی، الہام، قرآن اور حدیث کی روشنی۔ وحی کے تعلق سے بڑی تفصیلات عام طور پر سبھی حضرات جن کا مطالعہ ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں، لہذا میں مقالے کے اس حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف الہام کے حصے کو اختصار کے ساتھ پیش کرتے اپنی بات کو جلد میں مکمل کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا روی سخن الہام و القاء کی جانب ہے جو ہمارے اس مقالے کا کلیدی جز ہے۔ وحی اور الہام معنوی طور پر ایک دوسرے سے نہایت قریب اور متصل المعنی لفظ ہیں۔ اللہ کی جانب سے یا فرشتے کی جانب سے نبی اور غیر نبی کے دل میں کسی بات کو ڈال دینا یہ وحی اور الہام ہے۔ علامہ امام راغب اصفہانی نے کہا الہام کہتے ہیں دل میں کسی بات کا ڈالنا، یہ القاء و الہام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو یا ملائے اعلیٰ فرشتے کی جانب سے ہو۔ قرآن کریم میں الہام کا لفظ سورۃ الشمس کی آیت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا میں صیغہ ماضی کے ساتھ وارد ہے۔ اس کی تفسیر میں وجودی مکتب فکر کے بانی و صوفی عالم ربانی شیخ ابن عربی نے الہام کو نفس کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، انسانی جان کی قسم، اسے ہما پہلو توازن و درستگی دینے والے کی قسم، پھر اس نے اسے بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سکھا دی، سمجھائی۔ قرآن مجید کی اس نص سے یہ بات طے ہو گئی ہے الہام نفس پر ہوتا ہے، جو کشف ہے، کشف علم لدنی مکاشفہ خلق کو ہوتا ہے، جبکہ الہام نفس پر ہوتا ہے۔ نفس کا جب تصفیہ ہو جائے اور وہ ایک ایسا ظرف اور برتن بن جاتا ہے جو الہام کو وصول کرنے کے قابل ہو، تو مذکورہ آیت طیبہ کے مطابق اللہ نے اس نفس کے اندر اس کا الہام فرما دیا اور تقویٰ کا بھی الہام فرما دیا۔ انسان کا دل ہی علم کا مصدر ہے، منبع ہے، مخزن ہے، وہیں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ امام مالک نے یہ بات بھی کہی ہے العلم نور یتجلی به الامر الواقع، علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو گویا مصدر، مقام، مرجع انسان کا دل، دل اگر صاف ہے مظلوم بھی صاف رہے گا۔ مثلا ایک پیالہ ہے، پاک، صاف، شفاف ہے، اگر آپ اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں تو دودھ بھی اپنی اصلی حالت میں باقی رہتا ہے۔ اگر وہ پیالہ گندا ہو جائے، آپ اس میں دودھ کو ڈال دیں تو یقیناً دودھ گندا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال اکثر اور بیشتر صوفیاء کرام نے دی ہے کہ قلب ہی اصل ہے، قلب کی درستگی پر علم کی درستگی ہے، قلب کی خرابی پر علم کا بگاڑ اور فساد ہے، وہیں سے نیکی بھی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے برائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ قلب اگر برا رہا تو یقیناً مفید علم اسے وہاں کوئی نفع نہیں دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی الہام کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے دل کے سیدھے طرف فرشتے کو بٹھا دیا ہے، وہ آدمی کے دل کے اندر نیک بات ڈالتا ہے، بائیں طرف شیطان ہے جو دل کے اندر بری بات ڈال دیتا ہے۔ اب
خلق کی صلاحیت کی بات ہے، خلق کے اندر نورانیت ہے، پاکیزگی ہے، تو نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ اسی لیے حضرات صوفیاء کرام نے سب سے پہلے آدمی کے دل کی طرف توجہ دی کہ دل کو درست کرو تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ نیکی بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، برائی بھی سے یہیں پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل نیک ہے تو سارے معاملات درست رہیں گے، آدمی سارے کام کو انجام دیں۔ اس موقع پر ایک بڑی نفیس خالص علمی فقہی صوفیانہ انداز میں ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف خطبہ بیلور، ان کی فارسی کی کتاب ہے فصل الخطاب بین الخطأ والصواب، جس کا ترجمہ کرنے کی سعادت اس ناچیز کو حاصل ہوئی اور وہ ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر آپ نے الہام کے تعلق سے بھی ایک مختصر سا باب قائم کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات بتلاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام اور حضرات اولیاء کرام کے الہام میں کیا فرق ہے، اور صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام قطعی ہے، نص ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ یا گمراہی یا غلطی کسی بات کا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اولیاء کرام کا الہام یہ ضروری ہے، نبی کا الہام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام قطعی ہے اور یہ حجت ہے۔ اولیاء کرام کا الہام ضروری ہے، غیر قطعی ہے، یہ اس وقت حجت ہے جبکہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اگر وہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو وہ حجت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد سند، حدیث، دلیل، بنیاد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد قیاس ہے، قیاس ان تین چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ قیاس مظہر احکام ہے، مثبت احکام نہیں۔ الہام سے احکام ثابت نہیں ہوتے، اظہار ہوتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے۔ جو خفی ہے اس کی وضاحت اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ خود حضرت قطب بیلور علیہ الرحمہ نے ایک سوال قائم کیا، جب وحی مکمل ہو چکی ہے ساری چیزیں تو پھر الہام کی کیا ضرورت باقی رہی؟ دین کی تکمیل کے بعد الہام کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے اس کو بڑے عمدگی کے ساتھ واضح طور پر بتلا دیا ہے۔ ہاں، شرعی احکام کا تعلق دلائل اربع، کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے ہے، جن کے اندر الہام کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن امور دینیہ جو احکام شرعیہ کے علاوہ ہیں وہ بہت، لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ جن حدیث سے سامنے آ جائے وہی دین ہے۔ ان بخاری میں جو روایت کے بس وہی حدیث ہے، اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں جو صحیح سکہ کے اندر نہیں لیکن وہ حدیثیں ہیں، تو وہی بات کی طرف اشارہ ہوا۔ امور دینیہ جو احکام شرعیہ کے علاوہ بھی ہیں وہ بہت ہیں، ان میں اصل خاص الہام ہے، اور یہ اصل عالم کے فنا ہونے تک قائم ہے۔ حضرت قطب بیلور نے مشکات کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے، علم دینیہ کی کئی اقسام ہیں۔ علم سے علم دین مراد ہے جو کتاب و سنت سے متعلق ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، مبادی و مقاصد۔ مبادی وہ علوم ہیں جن کا تعلق اعمال، اخلاق، عقائد سے ہے، یہ سب علم معاملہ ہے۔ علم مکاشفہ وہ نور ہے جو طریق حق کے سلوک، صدق معاملات کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے قلب میں الہام اور القاء ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاحب الہام پر حقائق اشیاء کما ہی منکشف ہو جاتے ہیں۔ میں حضرت اس خانوادے کے ایک بزرگ کی چھوٹی سی مثال دے کر بات کروں۔ حضرت مہدی علیہ الرحمہ جو حیدر ولی اللہ حیدر جو ٹیپو سلطان کے والد تھے، ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ سلطان ٹیپو شہید نے حضرت مہدی کی خدمت میں قاصد کو بھیجا اور کہا کہ آپ سری رنگا پٹنم تشریف لے آئیے، تو حضرت نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اسی پروانے پر جو تحریر انہوں نے بھیجی تھی، حضرت فتح محمد سلطان ٹیپو شہید، اسی تحریر کے پیچھے لکھا، اس وقت مجھے آنے سے معذور سمجھیے، آپ کی سلطنت خداداد کو
पसंद नहीं करता। चुनाचे वो खत पहुंचा। फिर उसके बराबर 6 माह के बाद 1799 में हजरत सुल्तान टीपू शहीद हो गए। फिर उनके खानदान को लाकर किले बेलूर में अंग्रेजों ने महफूज रखा और वहाँ उनको कैद में रखा। ये हजरत महदी को कैसे पता चला कि 6 माह के बाद सल्तनत खत्म होने वाली है, 6 माह के बाद सुल्तान टीपू शहीद हो जाएंगे? तो यही वो चीज है जो कहा गया है, मन आमिला बिमा आलिमा वरज़क़हु तआला बिमा लम यअलम। जो शख्स अपने हासिल किए इल्म पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको इल्म का वारिस बना देता है जिसको वो नहीं जानता। यही वो हकीकत है जिसको इल्म लदुन्नी से ताबीर किया गया और इल्म बातिनी से, इल्म नूरानी से, इल्म मुकाशफा से, इल्म मुराक़बा से, इल्हाम से, इल्खास। सवाल था जब किताब और सुन्नत से दीन मुकम्मल हो गया तो कमाल के बाद इल्हाम की क्या जरूरत है और वो कौन सी कमी रह गई थी जो इल्हाम के जरिए पूरी की जाए? तो हजरत ने जवाब दिया है। ये जवाब सुनाकर बात खत्म कर देता हूँ, वक्त बहुत ही कम है। रिसाले में सारी चीजें शायद हो चुकी हैं, आप मुताला फरमा सकते हैं। इल्हाम दीन के कमालात खफिया, पोशीदा कमालात, पोशीदा खूबियों को जाहिर करने वाला है, ना कि दीन में जायद कमालात को साबित करने वाला। दीन को जायद चीजें करवाना, उम्मन ये बातें फैलाई जाती हैं कि लोग किताब और सुन्नत को छोड़कर मन घड़त रिवायतों को लेकर दीन में इजाफा करते हैं, सारी बिदअतें हैं, खुराफात हैं, किताब और सुन्नत से खिलाफ जा रहे हैं, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते। ये इन बातों को ना समझने का नतीजा है। कमालात साबित करने के लिए है ख्याल, जिस तरह इज्तिहाद मुज़हिरे अहकाम है, इसी तरह इल्हाम मुज़हिरे दखाइक़ वो मुज़हिरे असरार है। दीन के जानने और समझने से अक्सर उलमा की और आवाम की आखिर हासिल है। अगरचे के इज्तिहाद और इल्हाम में फ़र्क है। इज्तिहाद का अमल अक्ल और राय पर है, इल्हाम का एतमाद अल्लाह की ज़ात पर। यहाँ किताबों से गुजरे हुए रावियों से इल्म पहुँच रहा है, यहाँ बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो चीज़ उन्हें हासिल हो रही। यही बात है। इसी से ज़ाहिर है अहकाम शरइया दलाइल अरबा से मरबूत हैं, जिनमें इल्हाम की गुंजाइश नहीं, लेकिन अहकाम शरइया के अलावा उमूर दीनिया बहुत हैं जिनमें अस्ल खास इल्हाम है और उसके ताल्लुक से बड़ी तफसीलात हैं जो हज़रात से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बात बड़ी आसानी से समझ में आए। मकामात, हालात, वारदात, अखबार गैबिया, उमूर खफिया जो औलिया किराम और वारिसीन अंबिया किराम की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं, ये सब इल्हाम से बने। जो भी हक़ाइक़ बुजुर्गों से या करामात के ज़रिए से या उनकी ज़बानों से जो बातें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इल्हाम से मजबूत हैं। शरीयत का एक बातिन है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह से, खल्क़ का ताल्लुक़ है। शरीयत का एक ज़ाहिर है और उसका ताल्लुक़ शरीयत के अहकाम ज़ाहिरी अवामिर की पैरवी, मनहियात, ममनुआत, नाजायज़ हराम चीज़ें उनसे इज्तिनाब करना है। मुख्तलिफ सलासिल के बुजुर्गों ने फन बातिन शरीयत में इमामत का दर्जा हासिल किया। इस मकाम पर तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कहूँ जो अगरचे के मैंने मकाले में शामिल नहीं किया है। हजरत मकान के जो अकादरीन हैं, जो हजरत शेख शाह लतीफ़ बिजापुरी नकवी, उनको 191 सलासिल में बैअत और खिलाफत हासिल। आमतौर पर लोग यही समझते हैं सलासिल 8 है या 10 है, 15 है, लेकिन 190 पर एक सिलसिले हैं और ये तमाम सलासिल को हजरत अब्दुल लतीफ़ के नाना हजरत अबुल हसन कलाम बिजापुरी, जिनका मज़ार बिजापुरी में है, उन्होंने अरबी किताब में लिखा है मक़सदुस सलासिल। हजरत का मकाला सुनते हुए मुझे बात याद है, मैं सोच रहा था कि हमारे मकाला निगार जो भी हैं वो पढ़ रहे थे, मैं समझा सलासिल पर भी कुछ रोशनी आ जाएगी। तो सूफिया के सलासिल 190 पर एक हैं, वो तमाम सलासिल को मक़सदुस सलासिल नाम से किताब में मौजूद है। उस किताब का तर्जुमा भी है, वो हमारे पास है। और उस खानखा से जो हजरात जिनको
خلافت ملتی ہے ان کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز کہنے میں سلاسل میں پھر اس کے ساتھ ایک اور جو مزید چیز جو مل جاتی ہے انہیں سند مصافحہ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی بات کہتے ہیں کہ 2 منٹ بات کو ختم. سند مصافحہ، بھائی مصافحے کی سند کا عجیب سا لفظ ذہن میں آتا ہے، مصافحے کی کیا سند ہو، لیکن مصافحے کی سند کا بھی ایک نظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من صافح وصافح من صافحنی وصافح من صافح الی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھ سے مصافحہ کرنے والے سے جس نے مصافحہ کیا اور اس شخص سے جس نے مصافحہ کیا، یہاں تک کہ قیامت تک دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل. یہ صرف ہمارے مکان کے بزرگوں کی روایت نہیں ہے، بلکہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تمام طبقات کے بعد پاس قابل حجت معیار مستند ہیں، انہوں نے بھی الانتباہ فی سلاسل الاولیاء اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا. پھر تمل ناڈو کی بہت بڑی شخصیت افضل العلماء مولانا ارتضیٰ علی خان فاروقی صفوی نے، انہوں نے بھی قصیدہ بردا کی شرح میں اس کی سند نقل کی ہے. گویا یہ سند کئی سلسلوں سے پہنچتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی آخر تک پہنچتے ہوئے ہمارے شیخ طریقت اعلیٰ حضرت مولانا ابو نصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر قادری تک یہ سند پہنچی ہے. پھر ان کے خلفاء کے ذریعے اور لوگوں کو یہ سند کروں. تو محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اس سماعت کراچی کے لیے صاحب سجدہ اور بزرگ علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے مقالے سے کہیں زیادہ تقریر کی طرف توجہ دی. آخر میں یہاں کے بزرگوں کے خانقاہ کے جتنے بھی حضرات ہیں انہوں نے جس طرح سے اللہ و عنایات کرامات و نوازشات سے نوازا، اس سے میرا دل بہت ہی مسرور ہوا، بڑی مسرت تھی. ان کے اخلاق کریمانہ سے تو جی بہت ہی مسرور ہوا کہ کس طریقے سے ان کے اندر سادگی اور عاجزگی ہے. یہ چیز ہر ایک عالم، ہر ایک آدمی کے پاس، سب کے پاس آنے کی ضرورت ہے. من تواضع للہ، جو اللہ کے تواضع اختیار کریں گے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ان حضرات نے جو الطاف کی نایا سے نوازا اس کے لیے میں بہت ہی مسرور ہوں. اس وقت مجھے غالب کا شعر آ رہا ہے، ہوا ہے شہر کا مصائب پھرے ہے اترادا، وگر میں شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اور ایک بات جو اس وقت سے بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے، ترجمان قدیر، یہ اس کی بھی میں مبارکباد یہاں کے تمام حضرات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کی پسماندگی کے دور میں ان حضرات نے اردو کا چراغ روشن رکھا ہے. اتنا بہترین سے ہنر نکالا ہے، سیمینار تیار کر رہے ہیں اور اچھے سے مقالات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تعلیم پھرائی جا رہی ہے. جب اردو کا بچپن تھا کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اکابرین تھے، سوائے حضرات صوفیاء اکرام. صوفیاء اکرام نے سب سے پہلے اردو کی طرف توجہ دی. عوامی زبان میں خطابات، اصلاح، دعوت، سارے معاملات کیے، رسائل لکھے. تو گویا خانقاہوں سے ہی اردو کو بچپن ختم ہوا، جوانی کے لیے جوان ہوئی. پھر آج جب وہ کچھ بڑھاپے کی منزل کے لیے یا اس کے نازک دور سے گزر رہی ہے، پھر خانقاہوں سے یہ چیز اس خانقاہ سے مثال سامنے آئی کہ یہاں ایک بہترین سالانہ ترجمان نکل رہا ہے، ترجمان قدیر، اور اس کو مختلف علاقائی زبانوں میں بھی شائع کیجیے. اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ عام ہوتا ہے. بس انہیں کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. باغبان گلشن گھر آباد رہے. ابھی آپ حضرت مولانا ڈاکٹر بشیر الحق لطیفی قریشی صاحب قبلہ شیخ التفسیر دارالعلوم لطیفیہ وحی سے آپ ان کا مقالہ سماعت فرما رہے تھے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جو مقالات پڑھے گئے ہیں الحمدللہ اس کی طباعت ہو چکی، یعنی وہ بشکل ترجمان قدیر چھپ چکا ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ سیمیناروں میں اس سال جو مقالے پڑھے جاتے ہیں تو آئندہ سال
सेमिनार में उसका रस्म इजरा होता है, वो छपाई जाती है। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक खैरुद्दीन दामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने एक कलाम में इरशाद फरमाया कि फ़ैज़ान खदीरी की अंदाज़ में रागे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आस्तान खदीरी हरकट्टा शरीफ में सेमिनार में मक़ालात पढ़ने से पहले वो तबाद यानी छप जाते हैं और पढ़ने के फौरी बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में तर्जुमान खदीर अल्लाह के फज़ल व करम से छप कर हमारे हाथों में आती है। आज उसका रस्म इजरा हो रहा है। मैं तमाम उलमाए मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने दस्तहाय मुबारक से तर्जुमान खदीर का रस्म इजरा फरमाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ तक़द्दुस मां पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद बाहुद्दीन फारूकी नक्शबंदी हफ़िज़हुल्लाह ताला से कि वो आज के इस तर्जुमान खदीर की रस्म इजरा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है, हम बहुत से इंसान और जिन को दोज़ख के लिए पैदा किए। क्यों? वो ज़िंदगी गुजारने में चौपायों की तरह होते हैं। देखने में तो इंसान है, लेकिन किरदार में वो हैवान बन जाते हैं। बल्कि जानवर को अपनी फितरत पर कायम है कि अशरफ और बुजुर्ग होकर अपने इस मकाम को न समझ कर ऐसे मर्जी की ज़िंदगी गुजार कर इस मकाम तक पहुँचते हैं। तो इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जिस्म और रूह को जोड़ दिया है, और इन दोनों के तकाज़े अलग अलग हैं। जिस्म अपने तकाज़ों को तलाश कर लेती है, तो ऐसे ही रूह भी अपने तकाज़ों को तलाश कर लेती है। और जिस्म के तकाज़े
दुनिया में कुदरती निज़ाम से कायम है, और ऐसे ही रूह के तकाज़े भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसका वजूद भी है, जो अंबिया किराम के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया गया, जिसकी तकमील हमारे आका नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की सूरत में इंसानियत को एक मसबुल ऐन दे चुके हैं। लेकिन इंसान जल्दबाज है, इसलिए वो जिस्मानी फ़वाइद को, नफ्सानी ख्वाहिशात को अपने लिए पसंद कर लेता है, इसलिए वो धोखा खा जाता है। और फिर इसका मादियत की तरफ जाने का दूसरा बड़ा सबब शैतान है। ये इंसानों का अज़ली दुश्मन है और इंसान के रग व रेशे में एक मुहर्रिक बनकर मौजूद रहता है। तो इसलिए एक तो हमारी ख्वाहिशात जब नतीजा मिले, और फिर आराम पसंदी, फिर दूसरा शैतान के हमले, ये दो चीज़ें इंसान को बहुत बर्बाद कर देती है। तो इसलिए रूह क्या है? रूह ये रहमानी ताकत है, ये नूरानी जज्बा है, ये इंसान को सालिहियत की तरफ, नेकी की तरफ खींचते रहता है ये जज्बा। तो इसलिए मज़हब इस्लाम अगर माशरती अक़दार के लिए साबित हो जाए, कायम रह जाए, कायम हो जाए, तो ये रूह को तक़वियत मिलती है। वरना जिस्म की तक़वियत का तो निज़ाम चल भी रहा है, सभी समझते हैं, लेकिन रूहानी तक़वियत के लिए, रूहानी ग़िज़ा के लिए ये इस्लाम पर यानी रूह की ग़िज़ा अबदियत के तकाज़ों की तकमील में रखी गई है। अबदियत के तकाज़ों की तकमील हो तो रूह को ग़िज़ा मिलेगी। तो इसलिए सूफियाए किराम इसको 5 जानवरों से समझाते हैं, क्योंकि इंसान में ताकत है 5, देखने की, सुनने की, सुनने की, चखने की, पूरे जिस्म में है लामिसा क़ुव्वत। ये 5 क़ुव्वतें तो 5 जानवरों का इंतख़ाब किया। आदमी देखता है, लेकिन देखने में देखिए एक जानवर परिंदा चील है, बहुत तेज़ देखने वाला परिंदा है, बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन नज़र उसकी मुर्दार पर रहती है। अगर ये जिस्म की ताकत में आकर खूब देखे, दूर तक देखे, आज का माशरा मज़हब से दूर होकर ख्वाहिशात नफसानी मादियत की तरफ चले गया, ज़मीन की तह को देख रहा है, समंदर के तल को खंगाल रहा है, आसमानों पर कमंदर डाल रहा है, लेकिन उसकी नज़र चील की नज़र के जैसी मुर्दार पर ही पड़ी हुई है। किसको डुबाना, किसको हटाना, किसको परेशान करना, अपना मकसद पूरा हो जाए। तो इस तरह जो आदमी अपने ख्वाहिशात में पढ़कर अपनी नज़र से लोगों को तलाश करते रहता है, मेरा इनसे क्या फ़ायदा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये इंसान तो रहा देखने में, किरदार में चील जैसा बन गया। जैसा आमतौर पर कहते हैं गधा हो गया, तो गधा क्या दुम निकली या कान लंबे हो, नहीं, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई जैसा खा रहा है, गधा यानी किरदार पैसा हो गया। तो ऐसे ही कोई नाजुक नहीं। और फिर ऐसे ही जायक़े की क़ुव्वत, जायक़े की क़ुव्वत को भी बताया गया है कि जो शख्स हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर जिस्मानी फ़ायदों को तलाश करते हुए रूहानियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, अबदियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, वो खाने पीने वाला तो बन सकता है, लेकिन देखिए कुत्ता एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, लेकिन जानवरों में ये ऐसा जानवर है कभी सर उठाकर नहीं चलेगा, हमेशा गर्दन झुकाकर चलेगा, और फिर सूंघता हुआ जाता रहता है, और उसका मकसद यही रहता है कि कोई चीज़ मुझे खाने की मिल जाए। अगर उसको पत्थर भी मारेंगे तो वो फ़ौरन उसकी तरफ टपक कर यह ख्याल करता है कि शायद मेरे खाने की कोई चीज़, लेकिन वो पत्थर मिल जाए तो फिर आगे बढ़ जाता है। और फिर इसकी ख़ुसूसियत क्या है, खाया हुआ पेट भर खाया हुआ रहे या भूखा रहे, ज़बान उसकी बाहर ही निकलते रहती है, तो आप गिरता रहता है। तो वो आदमी जो हिर्स में आ जाता है, अबदियत के तकाज़े को पूरा नहीं करता, जिस्मानियत के तकाज़ों की तकमील में लगा रहता है, वो खाता तो है, इंसानी लिबास में तो रहता है, लेकिन किरदार में कुत्ता जैसा बन जाता है, जो गर्दन उठाकर चलने के काबिल नहीं रहता। और फिर सूंघने की एक क़ुव्वत है, इसको भौरे से तशबीह देते हैं। भौरा क्या है, एक कीड़ा है जो लकड़ियों में सुराख करके रहना चाहता है, और फिर ये फूलों पर आशिक रहता है, और फूल पर बैठता है, फूल पर बैठकर खूब चूस लेता है उसका रस, फूल मुरझाया जाने के करीब हो जाता है, उसका रस खत्म उड़ जाता है। तो जो
शख्स वफादार नहीं रहता, जहाँ से जो फायदा हो निकाल देता है, उसके बाद फिर उनको भूल जाता है, फिर बेवफा हो जाता है, तो ये देखने में तो इंसान है लेकिन किरदार में वो भौरे कीड़े के जैसा हो गया। तो यह जहाँ से फायदा लेना है ले लिया, अपना मकसद पूरा आपको उनको भुला दिया। तो ऐसी ज़िंदगी भी गुजारना है। और फिर यहाँ कुव्वत लामिसा भी है। कुव्वत लामिसा सर से पैर तक पूरे जिस्म में है। और यह कुव्वत लामिसा की कैफियत के लिए बताते हैं कि बिच्छू के जैसा बन जाता है, क्योंकि ज़बान से जिस्म के पूरे हिस्से कहीं से भी तकलीफ देता रहता है। और बिच्छू की खुसूसियत क्या है? वो डंक मारता है, चाहे सुबह लकड़ी रखे या किसी का पैर पड़ जाए तो वो दुश्मनी से डंक नहीं मारता, खुसूसियत उसकी डंक मारना है। तो ऐसा इंसान जो गैर ज़रूरी तकलीफें देता फिरता है और फिर अपनी बड़ाई जताने के लिए तकलीफें देता फिरता है, गोया देखने में तो इंसान है लेकिन बिच्छू जैसी खसीयत इसके अंदर आ गई और फिर सुनने की बोलने की कुव्वत है। तो इस बारे में बताते हैं सांप जैसा बन जाता है। सांप की खुसूसियत क्या है? एक सुराख से निकला दूसरे सुराख में घुसा, वो छुटना चाहता है, तो एक सुराख से निकला दूसरे सुराख में घुस गया। तो अब वो शख्स जो गैर ज़रूरी बातें करके, शिकायतें करके, गीबत करके किसी के मकाम को गिराना चाहता है, किसी का उतना उसको पसंद नहीं आता, गोया लोगों को तकलीफ देने वाली बातें बोलकर गोया इस मुंह के सुराख से सांप को निकाल लिया। और फिर सुनने वाला जो दिलचस्पी लेकर सुनता रहता है तो वो गोया वो सांप जो इसके मुंह के सुराख से निकला उसके कान के सुराख में घुस गया। तो गोया शिकायतें करने वाला, लोगों के मकाम से उनको गिराने वाला और खुश होने वाला ऐसा ही है जैसे सांप के शख्स काला बन गया। और सांप की खुसूसियत क्या? बीट बजाओ वो झूमते रहता है, वो झूमते रहता है। इसी तरह कोई हमारी गैर ज़रूरी से ही तारीफ करता है, खुश होते रहते हैं, यानी उसकी झूठी तारीफ उसके मुंह से निकली, वो झूठी तारीफ हमारे कान में गई। अब सांप के सामने बीड़ बजे जैसा अब वो झूमते रहता है, ऐसे हम भी खुश होते रहते हैं। ना झूठी तारीफ करो, ना झूठी तारीफ से खुश हो, ना किसी की गीबत करो, ना किसी को तकलीफ दे जैसी बात पहुंचाओ। तो सूफिया किराम में 5 जानवरों को लेकर इंसानी 5 ताकतों के गलत इस्तेमाल पर क्या आखिरत में हमारा हशर होने वाला है, ऐसे आमाल वालों का वो बता दिया गया है। तो इस तरह जिस्मानी ग़िज़ा सब तलाश कर रहे हैं, जिस्मानी ज़रूरियात इलाज हो के ग़िज़ा सब तलाश कर रहे हैं, लेकिन रूहानी ग़िज़ा की तरफ आना है। अबदियत के तकाज़ों की तकमील इसी से होती है। और इस्लाम की खूबी यही है कि जिस्मानी तकाज़ों में और रूहानी तकाज़ों में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस्लाम इसको ज़ाहिर करता है। इस्लाम इसको ज़ाहिर करता है कि मैं चाहा हो गया, मैं चाहता था कर दिया, नहीं इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या नुकसान हैं, ये इस्लाम से मिलते हैं। तो इस तरह तालीम भी है, तज़किया भी है और फिर पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, इसी में हमारी सलामती है। बुजुर्गों की तालीम, बुजुर्गों की सोहबत हमें यही सिखाती है, जिस्म की ग़िज़ा को अहमियत इतनी न दो बल्कि अपने रूहानी ग़िज़ा की तरफ आइए, यही अबदियत के तकाज़ों की तकमील में छुपी है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, इताअत वाली ज़िंदगी हमारे लिए आसान फरमा दे, आसमानी बलाओं ज़मीनी फितनों से निकट की हिफाजत फरमा, अमल में बोल में मौला हमें मुखलिस बना, फ़ायदे वाला इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो इल्म हासिल किए मौला से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो दुआओं की दरख्वास्त की उनमें जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फरमा, और जो जहाँ जहाँ तेरी रज़ा तेरे दीन की शान का काम कर रहे मौला उनमें इस्तिक़ामत इख़लास अता फरमा, उन्हें कामयाबी से सरफ़राज़ फरमा, मजबूर मज़लूम मुसलमानों की मौला हर जगह मदद फरमा, ज़ालिमों को सख्ती के साथ पकड़ ले और मुबीन की मग़फ़िरत फरमा दे, इस इलाके अतराफ़ अपनाफ़ आफ़ात बलाओं बीमारियों से महफूज़ फरमा दे, यहाँ से निकलने वाली नूरानी शुआएं से हमको मुनव्वर फरमा दे, बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ निगरानी समझना फसीहुल लिसान गरीबुल बयान हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद फसीहुद्दीन निज़ामी साहब की बात पहुँचने के लिए
بننا علينا ربنا إثبات محمدا أيده بأيده أيدنا بمحمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سلما. منم ادنا سنا خان محمد غلام از غلامان محمد محمد جانے کونین است جانی محمد جانے کونین است جانی حسین ابن علی جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خوبصورت اتنا سنجیدہ اتنا مثالی اور اتنا تاریخ ساز سیمینار یقیناً بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، شریک ہونے کو ملتا ہے. یقیناً اتنی بڑی محفل بنانے سیمینار سجانے کے لیے بڑا حوصلہ، بڑا سلیقہ، بڑا ولولہ چاہیے. ایک پتھر کے مقدر بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک پتھر کے مقدر بھی سمجھ سکتے ہیں. شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. وہ سلیقہ اس ہستی میں تھا جس کو دنیا صاحب قدیری کہتی ہے رحمۃ اللہ علیہ. انسان تو بہت مل جاتے ہیں، آدمیوں کی دنیا میں کمی نہیں. بازار میں جائیے ہر قسم کا آدمی مل جائے گا، لیکن صاحب قدیری لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ملتے. کیا ایسی شخصیت کے لیے آپ بخیل کہلانا پسند کریں گے؟ نور اللہ مرکزہ انہیں نہ کہا جائے، تاب اللہ شرح ان کے لیے نہ کہا جائے، انار اللہ برہانہ ان کی ذات و صفات کے لیے نہ کہا جائے؟ جب تک یہ نام نہیں آتا حلقے میں گفتگو کم از کم میری مکمل نہیں ہوتی، چاہے دنیا کچھ کہے. اور پھر اس کے ساتھ مجھے حضرت صاحب قدیری اقبال کو بھی یاد دلاتے ہیں. اقبال کی بانگے دلا تھی، یہ بانگے حل کرتا ہے. تو ظہور عدم تھی، یہ ظہور حل کرتا ہے. آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. کل تک ہلکٹا ہلکٹے میں تھا، آج ہلکٹا گول پہ. ریاستی تھا، آج عالمی. اس کے پیچھے کس کے اخلاق ہے، کس کا انفاق ہے، کس کا کردار ہے، کس کے ادوار ہے. ایمان سے اگر کہیے گا اور دل پہ ہاتھ کر کے کہیے گا، قسم نہ کھائیے. قسم کھانے کے لیے اصرار نہیں کرتا، لیکن حقیقت منوائی نہیں جاتی ہے، مانی جاتی ہے. ایماندار ہوگا
साहिब तरीरी कहाँ है? साहिब तरीरी कहाँ है? आप नहीं, हमने भी फातिहा पढ़ के आए हैं। अभी हमने फूल पेश किया, अभी हमने वहाँ इत्र गुजराना है। साहिब तरीरी को आप क्या कहते हैं? क़िबला कहते हैं। और क़िबला किसी के साथ रहता नहीं, क़िबला उसके साथ रहता। क़िबला जब तक साथ नहीं है, नमाज नहीं होती। साहिब तरीरी कहाँ है? साहिब तरीरी आपके साथ हैं। मेरे उस्ताद गज़ाली दौरान, राज़ी ज़मां, अदीबुल असर, जितने खिताबात कहूँ सब फर्श पर है, मेरे उस्ताद अर्श पर है। बाप की तारीफ करने का बेटे को हक है ना? बाप की तारीफ करने का बेटे को हक है। मुरीद अपने पीर की तारीफ करने से क्यों महरूम है? फरमाते थे अल्लामा सैयद शाह ताहिर अदवी, नाम भी ताहिर था, उनका काम भी ताहिर था, उनका जाम भी ताहिर। क्या फरमाते थे मियां? पीर का बातिन मुरीद के साथ होता है। पीर का बातिन मुरीद के साथ होता है। दूसरे माना में मुरीद के साथ पीर होता है। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मुझे यहाँ अल्लाह भी मौका देता है, मैं ये बात रखता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। अब आपकी पसंद क्या है मुझे मालूम नहीं। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जगन में तकरीबन 800 साल पहले आए हैं। जब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा जाके हज़रत ने फरमाया, कहाँ से? बगदाद शरीफ से। बेटा बाबा, मैं जब बाबा कह रहा हूँ तो मुझे हलकट्टा का बाबा याद आ रहा है। क्या आपने बाबा को बोला? बाबा गए, बाबा वहाँ भी है, बाबा यहाँ भी। बाबा तना छोड़ के नहीं है, एक बाबा को दीजिए। मेरा चाहने वाला कभी तना नहीं रहेगा, ना बातिन में तन्हा रहेगा, ना जाहिर में तन्हा रहेगा। कि बाबा का बातिन वहाँ है, बाबा का जाहिर यहाँ है। अब जो उस साहिबी तस्वीर को देखना चाहता है, अगर बातिनी नजर है, आंख है, तो वहां देखे, और ज़ाहिरी आंख यहाँ देखे। बहरहाल किसने कहा? उस्ताद ने कहा, शागिर्द से कहा। वो उस्ताद पक्का उस्ताद था, शागिर्द रशीद था। पीर होने से नहीं चलता, पीर कामिल होना चाहिए। मुरीद होने से नहीं चलता, बल्कि मुरीद सादिक होनी चाहिए। मुरीद सादिक होना चाहिए। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मुरीद नहीं थे। मालूम है कि मुरीद बनने से काम नहीं चलता, बल्कि मुरीद सादिक होना। पीर ने फरमाया, जी बाबा का बेटे हिंद जाने की तैयारी करो। बगदाद से फरमाना है, हिंद जाने की तैयारी करो। बाबा माँ बाप है, कौन देखेंगे? नहीं पूछा। बाबा बीवी है, कौन देखेंगे? बाबा ये औलाद है, इनका इंतजाम कौन करेगा? खाना पीना कौन देगा? पीर ने फरमाया, मैं रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मुर्शिदुल आलमीन सरवरे कायनात फ़ख़्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, उसने गोया रब्बुल आलमीन की पैरवी की। माशाअल्लाह, नौजवानों के साथ, पीरों के साथ ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मजमा मेरी इस बेगम गुफ्तगू को सुन रहा है। बार बार बीच में बाबा आते हैं, ये अपना दीदार कराते हैं। जी क्या बाबा, ये सारा मेरे पीछे काफिला आया, मैं इसको क्या करूं?
میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کیسے جاؤں میں جانتا نہیں ہندوستان کو کبھی گیا نہیں جی، تو میں ہندوستان کیسے بولوں؟ کوئی نقشہ ہے آپ کے پاس؟ گوگل ہے، میپ ہے، GPS ابھی ہم جا رہے ہیں سفر کریں، GPS سے سفر کر رہے ہیں نا، یہ دیکھ کے آگے بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ میں ہندوستان گیا ہی نہیں، بالکل فرسٹ ٹائم میں آیا، بالکل پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں گا؟ نہیں پوچھا انہوں نے کیسے مرید چلے گئے. اللہ اکبر. وہ آپ جیسے ہی تھے، خانقاہ میں آتے تھے، جاتے تھے، اپنے بابا سے ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ہنستے تھے، قدم بوسی کرتے تھے، لیکن مرید نے نہیں پوچھا کہ بابا میں ہندوستان کیسے جاؤں، کیونکہ اس مرید کو یہ بتا دیا جا چکا تھا، یہ شعور حاصل ہو چکا تھا، خلافت کا نور حاصل جو ہو چکا تھا کہ جس پیر نے مجھے رحمان تک پہنچا دیا، ہندوستان تک کیسے نہیں پہنچائے گا. رحمان کا پتہ بتا دیا، اس کو ہندوستان کا پتہ بتانا کیا مشکل ہے. دیکھ رہے ہیں پیر کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے. پیر کا مقام کیا ہے، مرید کا مقام ہے. میں بیان کر رہا تھا آپ سے کہ پیر کا باطن اس کے ساتھ ہوتا ہے مرید کے. بابا صاحب کا نشید لالی اب تبلیغ کر رہے ہیں دین اسلام کی، کلمہ پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت سے لوگ آئے، سلمان ملیک صاحب آئے، ان کا کہ بابا میں بھی اسلام کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں، لیکن بابا مجھے اس کی عادت ہے. سمجھے نا، خانقاہ تو ہوتی ہی چاروں کی جگہ ہے. مجھے شام ہوتے ہی طلب ہوتی ہے. بابا صاحب چھوڑ سکتا ہوں، میں ساری عادتیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہوتا. میں ہونے کے لیے تیار ہوں، مسلمان کلمہ پڑھنے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے کہ شام ہوتے ہی میں اس کا سلسلہ جاری رکھوں. میرا کتاب خام ہوتا جو کہتا کہ جاؤ تمہارے جیسے بہت سے آئیں گے کلمہ پڑھنے کے لیے کہ تمہاری ضرورت اسلام کو ٹھہری، اسلام تمہارا محتاج نہیں. کلمہ ہی پڑھنا چاہتے ہو، شراب ہی پینا چاہتے ہو، کیسے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ ضرورت نہیں ہے. لیکن آنے والا میرے کتاب خاں کے پاس نہیں آیا تھا، وہ ایک صوفی کی بات ہے. ایک بیٹا اپنے بابا کے پاس آیا تھا، ایک بیٹا اپنے بابا کے پاس آیا تھا. بابا اشرف الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو میری اجازت ہے نا، جاؤ اجازت. اللہ اکبر. یہ صوفی کی دعوت کا طریقہ ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لو، پینے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جا کے جا کے پی لو، لیکن تم نے جیسی شرط رکھی نا کہ کلمہ پڑھاؤ لیکن پینا نہ چھوڑاؤ، میرے بھی ایک شرط ہے. تم میری شرط مان لو، میں تمہاری شرط مان لوں گا. میں تمہاری شرط مان لیا کہ ٹھیک ہے تم پی لو جا کے، لیکن خبردار میرے سامنے نہ پینا. پی لو مگر میرے سامنے نہیں پینا. یہ کیا بات ہے؟ بابا صاحب ہر جگہ تھوڑی رہتے ہیں، وہ تو اپنی کٹیاں میں بیٹھے رہتے ہیں، پہاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہاں میرے پیچھے پھر دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ کیمرہ بھی نہیں تھا، ہاتھ کی طرح لگا کے چھوڑ دے، مرید کہاں کیا جا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ بعد میں دیکھ لیتے ہیں. وہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے. تو خوش ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن پیش نظر رہے، قرآن پیش نظر رہے. شریعت اس کو کہتے ہیں
اور خدا پیش نظر رہے طریقت اس کو کہتے ہیں. یہ صوفیوں کے کلمہ پڑھانے کا انداز تھا. صوفی کی دعوت کا انداز صوفی کی طرح نرالا ہی ہو سکتا جیسے بابا کا انداز نرالا تھا. دوستوں کو بھی دیا, دشمنوں کو بھی دیا, غیروں کو بھی دیا, اپنوں کو بھی دیا, کس کس کو دیا پتا بھی نہیں ہے, خصوص کو دیا. جی بارہ تو تم سامنے کلمہ پڑھ لیا. اب جب کلمہ پڑھ لیا شام آئی, اس کے ساتھ اندر سے طلب آئی, چلو بھائی میں کھانا بلا رہا ہے, نہ پینا حرام ہے نہ پلانا حرام ہے, پی کے نشے میں آنا حرام ہے. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکتی. اب جب شام ہوئی تو طلب شروع, اب چلا میں خانے کی طرف. شراب ڈالی گئی, جام کھایا گیا. جیسے ہی جام کھایا دیکھا جو جام کے اندر بابا صاحب موجود. بابا صاحب نے کہا نا پیو ضروری جا رہا ہے تم کو, لیکن ہمارے سامنے نہیں پینا. دیکھا جام میں بابا صاحب نظر آ رہے ہیں, فوراً ڈر کے چھوڑ دیا. بابا صاحب یہاں بھی پہنچے, وہ تو پہاڑی پہ رہتے ہیں. میں تو سمجھا رہا ہے وہ ہلکٹے میں رہتے ہیں. میرے پاس نظام آباد بھی آ گئے, بنگلور بھی آ گئے, بولن بھی آ گئے, حیدرآباد بھی آ گئے. میں تو سمجھا رہا ہے ہلکٹے میں رہتے ہیں, آستانہ قدیمی میں رہتے ہیں. پیر کا باطن مرید کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اس نے جام کھایا ڈر کے پیارا چھوڑ دیا, گھبرا کے اپنے ایک پیارے کار کے پاس گیا. وہاں جا کے اس نے بوتل نکالی, پھر جام میں شراب ڈالی, پی نہیں چاہتا تھا. پھر بابا سامنے بول تالان میں اسے اندر کمرے کے اندر آ گیا, دیوان خانے کے اندر. وہاں جا کے بیٹھ کے پھر پینا چاہا. کوئی کمرے میں تو بابا صاحب نہیں ہے, لیکن جیسے ہی کیا پڑھا دیکھا بابا صاحب سامنے تھے. جہاں جاتا ہے جام بھی سامنے, پاوا بھی سامنے, بابا شرف الدین سامنے. آخر میں تنگ آ گیا, یہ معاملہ ظاہر کا معاملہ نہیں ہے. ارے وہ بابا ظاہر کا بھی بابا ہے, باطن کا بھی بابا ہے. جیسے میں نے بت پرستی سے توبہ کر لیا, اب شراب نوشی سے بھی توبہ نہ اب پیوں گا نہ آگے پیوں گا. اب اس کا معاملہ کیا ہو گیا, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. یہ معاملہ ہوا اس شخص کے ساتھ. میرے استاد محمد علامہ سید شاہ طاہر رضوی نجفی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے والد علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نجف سے آئے تھے. کہاں سے؟ مولا کے وطن سے آئے تھے. مولا جانتے ہیں نا, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, مولا والے ہیں. مولانا کو بھی مانتے ہیں, مولا کو بھی مانتے ہیں. مولا میں بحث کرنے والے نہیں ہیں, مولا میں جان دینے والے. وہاں سے آئے وہ علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے. جی عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے. تو ان کے ایک عزیز ان کے یہاں سبق لینے جایا کرتے, پڑھا کرتے تھے. ایک دن نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال ہے کہ حضور اب تو آپ موجود ہیں, ظاہر میں آپ سے میں پڑھ رہا ہوں, آپ پڑھا رہے ہیں, کل کو آپ گزر جائیں, زمین پر نہ رہیں, در زمین ہو جائیں. یہ سلسلہ تعلیم و تعلم یہ استفادہ کیسا ہوگا, میں بھی محروم ہو جاؤں گا. وہ علامہ ابراہیم ادیب, ابراہیم کی بات کریں گے دوسرے ابراہیم جی, علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کو کتنے اعتماد کے ساتھ فرمایا ہوگا. کہا کہ فکر نہ کرو, جیسا اب تمہیں زمین پر بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں, میں زمین کے اندر جانے کے بعد بھی ویسے ہی تم کو پڑھاؤں گا. میرے انتقال کے بعد میری خبر پہ آ جانا, ڈرنا نہیں. لیکن اس وقت جب کہ ساری دنیا سو جاتی ہے, آدھی رات کے بعد, آدھی رات کے بعد جب سب سو جاتے ہیں, میں ہوشیار ہو جاتا ہوں, میں تم کو پڑھاؤں گا. یہ ہوتے ہیں صوفیاء, یہ ہوتے ہیں اولیاء
اللہ